Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 76। जाने कितनी देर गाड़ी चलती रही मगर वो कुछ देख नहीं सकती थी। फिर गाड़ी रुक गई और फजर का हलक खुश्क हुआ। दरवाज़ा खुला और उसे पकड़कर बाहर निकाला गया। कोई उसे पकड़े आगे ले जा रहा था और फिर एक जगह रुक गया। उसके दिल की धड़कनें यूं तेज थीं जैसे पसलियों का कफस तोड़ डालेंगी। मास्क अचानक चेहरे से उतारा गया तो सामने फैली रोशनी ने उसकी आंखों को जख्मी कर दिया। कुछ सानिये वो बाजुओं के पीछे छुपी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ हटाकर देखने लगी। सामने एक लंबा सा हॉल था, खामोश, खाली, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा शोर छुपा था। छत के बीचों बीच एक बल्ब झूल रहा था जो अपनी रोशनी से सायों को मजीद खौफनाक बना रहा था। और फिर वो आई, टक टक टक। हील्स की आवाज हॉल के फर्श से टकराकर गूंज उठी। वही एतमाद भरा अंदाज, वही घूंघरियाले स्याह बाल, वही लचकदार कामत और वही करख्त आंखें जो किसी आईने की तरह उसकी अपनी आंखों का अक्स लग रही थीं। फजर ने गहरी सांस खींची। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस दिन अस्पताल की राहदारी में रूही के कमरे के बाहर खड़े होकर उसे महसूस हुआ था। वो सरगोशी, वो साया, वो नामुमकिन सा वजूद। नहीं, उसके होंठ कपकपाए, आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये ख्वाब था या कोई अंदरूनी डरावनी हकीकत? वो औरत नहीं, वो मनार उसके सामने आकर रुकी, दोनों बाजू सीने पर बांध लिए और गर्दन जरा सी एक तरफ झुकाकर उसे ऊपर से नीचे तक तकती रही। वो नजरें तज्जिया कर रही थीं, जैसे शिकार से पहले शिकारी उसकी कमजोरियों का हिसाब लगाता है। वो स्याह पैंट और स्याह जैकेट में मलबूस थी, जबकि फजर उजले हुलिये में, भूरी गर्म स्कर्ट पर ऊनी शर्ट पहने हुए, उसके सर पर सफ़ेद हेयर बैंड जमा हुआ था। फजर की सांस बंद होने को थी। उसका हाथ बेख्तियार बढ़ा, ये परखने के लिए कि ये औरत गोश्त पोस्त की थी या महज उसकी बिगड़ती हुई अक्ल का फरेब। लेकिन हाथ अभी आधा फासला भी न तय कर पाया था कि मनार ने उसकी कलाई दबोच ली। गिरफ्त मजबूत और सर्द थी। कैसी हो बेबी गर्ल? उसकी आवाज में अजीब सा रस और जहर घुला था। वो लबों को कच करके मुस्कुराई। कैसा लगा मुझसे मिलकर? मैं हूं मनार मेराज। फजर के होंठ कपकपाए। तो तुम मनार नहीं हो सकती। मनार तो सुनहरी रोशनियों से भरी थी, फिर ये स्याही कहाँ से आ गई थी? उसके जवाब पर मनार की हंसी हॉल की दीवारों से टकरा कर कई गुना बढ़ गई। हाँ, ठीक कहा, मनार मर चुकी है। अब लोग मुझे मलिका के नाम से जानते हैं। वो झुकी और नरमी से फजर के कंधे पर हाथ रखा। बैठ जाओ। उसका लम्स किसी बर्फानी धार की तरह जिस्म में उतर गया। फजर पीछे रखी कुर्सी पर लड़खड़ाते अंदाज में गिर सी गई। वो भी कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। ऊपर झूलता हुआ बल्ब हल्की हल्की हरकत से रोशनी को भयानक बनाए हुए था, जैसे हर पल एक नई शक्ल में उन दोनों के चेहरों पर पड़ता। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए फजर को गौर से देखा। तुम खूबसूरत हो, मेरी तरह। वो लम्हा भर को रुकी, फिर मुस्कुराकर सर जरा सा झुकाया। मगर कमी है, कुछ कमी है। जानती हो किस चीज की? फजर खामोश रही। उसकी आंखें अब भी अपनी ही डोपलगैंगर के चेहरे पर जमी थीं। वो चेहरा जिसकी वजह से उसे हर दिन अजियत सहनी पड़ी। वो औरत जिसके वजूद ने उसे हमेशा एक साए की तरह पीछा किया। वो औरत जो उसकी माँ थी। बेरहमी की जवाब आया। तुम्हें ज्यादा बेरहम होना चाहिए था। मलका मलून पर रहमदिली नहीं जचती। फजर का गला खुश्क हो गया। उसके अंदर जैसे तूफान उठा, खौफ, हैरत, नफरत और एक अनजाना दुख।
سب مل کر اس کے اندر شور مچا رہے تھے مگر لب اب بھی ساکت تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے، جیسے اپنی ہی تصویر کو زندہ صورت میں دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، لب کپ کپائے، آواز رکی رکی اور بکھرے ہوئے لفظوں کی صورت نکلے۔ کیا آپ میری ماں؟ منار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے ناک سے ایک بے نیازی سے بھری سانس چھوڑی۔ پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ یہ سنتے فجر کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، دل محسوس سا گیا۔ تو یہ بھی انکار کر رہی تھیں؟ خون کا یہ رشتہ بھی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ درد کی تیز لہر نے اندر سے اسے زخمی کیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس کے اعصاب لرز رہے تھے، پر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی۔ بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ اور پھر ارسل کا چہرہ ذہن پر چھا گیا، وہی زرد چہرہ، لرزتی آواز، گولی کی آواز۔ اس کے ہونٹوں سے چیخ بن کر سوال نکلا، ارسل کو کیوں مارا؟ منار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، جیسے یہ سوال پہلے ہی سن رکھا ہو۔ ارسل کو میں نے نہیں مارا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی موت خود چنی تھی۔ اپنے باپ کی زندگی کے بدلے میں اس نے اپنی زندگی ہار دی۔ کسی کو تو حساب چکانا ہی تھا۔ بالآخر گردیزی خاندان اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ یہ سب یوں کہہ رہی تھی جیسے کسی مہرے کو شطرنج کی بساط سے ہٹایا اور ہاتھ جھاڑ لیے ہوں۔ فجر کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ عورت واقعی اس کی ماں تھی، یا بس ایک سایہ، ایک سزا جو تقدیر نے اس پر مسلط کی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان سناٹا چھا گیا، صرف بلب کی ہلکی چرچراہٹ اور فجر کی تیز سانسیں باقی رہ گئیں۔ اب تم مجھ سے پوچھو گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، تو سادہ سا جواب ہے، بدلہ۔ اس کے الفاظ پتھر کی طرح ہال میں گرے۔ گردیزی اور اورنگزیب خاندان نے میرے ساتھ جو کیا وہ انہیں واپس لوٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کے وجود میں بجلی سی دوڑی۔ وہ پوری طرح حواسوں میں لوٹ آئی۔ دل کی کمزوری غصے میں بدل گئی۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ منار نے جھک کر اسے گھورا۔ ایسا نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ وہ کرسی سے سیدھی ہوئی، آنکھوں میں بے رحم چمک آ گئی۔ آپ بگ بی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ میرے… منار کی ہنسی نکلی، کڑوی اور کھوکھلی۔ کیوں نہیں؟ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ فجر کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے الفاظ پر حیرانی کی لہریں آنکھوں میں ابھریں، جبکہ منار کے چہرے پر انتقام کی سرخی تھی۔ اپنے حصے کی موت سب کو جھیلنی ہے۔ رئیس اورنگزیب اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، فجر نے لرزتے ہوئے دہرایا، مگر لہجے میں ضد تھی۔ منار نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ اسی لیے چاہتی ہوں تم عقل سے کام لو، میرا ساتھ دو۔ وہ اس کے قریب جھکی، نگاہوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی فجر کی ہلکی سی سرد ہنسی ابھری جو دراصل بے بسی تھی۔ ساتھ دوں؟ آپ کا؟ مگر کس رشتے سے؟ اس کے چہرے پر استہزاء جھلکا۔ منار پل بھر کو اسے دیکھتی رہی اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ تم میرا حصہ ہو اور میں تمہارا۔ ہم ایک نہیں ہیں، اس نے جتا کر کہا۔ میں فجر معراج ہوں، میں منار نہیں ہوں، اور آپ بگ بی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میرے گارجین ہیں۔ اس کی جذباتی باتوں پر منار نے تعصب سے سر جھٹکا۔ میں نے تمہیں جذباتی تو بالکل نہیں بنایا تھا،
ملکہ ملون کا جذبات سے کیا کام؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ رئیس اورنگزیب نے تمہیں دھوکہ دیا، ساری عمر تمہیں مارنا چاہا، تمہاری کمپنی میں دھوکے سے شیئرز رکھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسی شخص نے مجھے زہر پینے پر مجبور کیا، اسی کی وجہ سے آج میں ایسی ہوں، پھر بھی تم… لیکن آپ زندہ ہیں، آپ زندہ رہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کا قتل نہیں کیا۔ تم اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ منار کے چہرے پر کڑواہٹ چھا گئی۔ یہ سنتے فجر کا صبر جواب دے گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ جب کوئی نہیں تھا وہ تب تھے، انہوں نے میری حفاظت کی، انہوں نے مجھے بچایا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا جب دو والدین کے ہونے کے باوجود کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ دشمن ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنایا، میں ان کی طرفدار کیوں نہ ہوں؟ اس کا تنفس بگڑ گیا، آواز ہال میں گونجی جیسے دیواریں بھی لرز اٹھی ہوں۔ منار اپنی کرسی پر ٹکی رہی، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی روشنی جھلکی جیسے پہلی بار فجر کی اصل روح دیکھ رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، مارا تو نہیں نا؟ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے جھک کر تیز آواز میں چلائی، مارا تو نہیں۔ ہال میں وحشت چھا گئی، جھولتا ہوا بلب تیزی سے ہلنے لگا، دونوں عورتوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس، ایک دوسرے کی سچائی اور ایک دوسرے کی تباہی جھلک رہی تھی۔ منار نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے جیسے اس کے اندر کے سچ کو ظاہر کر رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، افسوس کا سایہ۔ جذبات انسان کو کھا جاتے ہیں، اگر تم یہ اوڑھنا نہ اوڑھتی تو یقین کرو مجھے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، تم خود رئیس اورنگزیب کو مرنے پر مجبور کر دیتی، مگر افسوس تم نے اپنے اندر کی برائی کو چھپا دیا، اور جو تم نے چھپا دیا ہے میں وہ دکھانے آئی ہوں۔ فجر نے دانت بھینچ کر اس کی بات سنی، خاموشی اس کے لبوں پر جم گئی، چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی اور پھر خوف پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوئی، اور میں آپ سے کہوں گی واپس چلی جائیں، آپ جس دنیا سے بھی آئی ہیں وہیں لوٹ جائیں، آپ نے پہلے ہی ان کی زندگی برباد کر دی ہے، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو… منار کا تیز قہقہا ابھرا جیسے کسی نے دل چیر دیا ہو۔ تو کیا؟ وہ استہزائیہ بولی، کیا کر لے گا وہ؟ جتنی جلدی وہ مجھ تک پہنچے گا اتنی جلدی موت اسے دبوچ لے گی، اسے مرنا ہوگا۔ اس کے لہجے کی سردی ایسی تھی کہ فجر کو لگا جیسے وہ اپنی جگہ پر جم گئی ہو، دل جیسے برف کے تودے تلے دب گیا ہو۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، بے جان آواز جبکہ چہرے پر خوف واضح ہوا۔ منار اس کی حالت پر ایک ادا سے مسکرائی، اس کی آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر فتح کی لکیر ابھری۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ لفظ فضا میں کسی خنجر کی طرح تراشے گئے، فجر کا خون جیسے نسوں میں جم گیا، حلق سوکھ گیا۔ منار نے ایک لمحہ رک کر ہاتھ کی پشت سے کرسی پر ہلکی سی دستک دی اور ہنستے ہوئے بولی، چلو میں تمہیں آپشن دیتی ہوں، یا تو میرا ساتھ دو یا پھر اس جنگ سے باہر نکل جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، رئیس اورنگزیب کو مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گی۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر فجر نے سیدھا ہو کر نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں ضد اور لہجے میں لرزش کے باوجود مضبوطی تھی۔ ہرگز نہیں، میں کسی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ضد یہ وراثت میں ملی ہے تمہیں، مگر تم غلط جگہ پر کر رہی ہو، تم بے وقوف ہو فجر، ان رشتوں اور جذبات نے تمہاری مت مار دی ہے۔ میں مکڑی نہیں، عورت ہوں، اور میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دوں گی۔
یہ سن کر منار لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی، پھر آہستگی سے اس کی جانب جھکی، اس کے چہرے کے قریب آ کر دھیرے سے سرگوشی کی، اور میں عنکبوت ہوں، شکار کرنا میری فطرت ہے اور گھر توڑنا میری عادت۔ اس کی آنکھوں کی وحشت فجر کی سانس روک گئی، وہ پھر کرسی سے ٹیک لگا کر پیچھے ہو گئی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ویسے تمہاری یہ نوجوان نسل بڑی جذباتی ہے، یہ آپشن میں نے تمہارے شوہر کو بھی دیے تھے، مگر افسوس ایکسیڈنٹ کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی۔ فجر کے لیے یہ الفاظ بم تھے، ایک کے بعد ایک گرتے رہے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، سانسیں تیز ہو گئیں۔ ولی کا ایکسیڈنٹ؟ یہ سب اس نے کروایا تھا، اور کیا ولی جانتا تھا؟ ہو خدایا! اس کی دھڑکن دھیمی پڑ گئی۔ منار نے اس کے تاثرات جانچے اور پھر آنکھیں نیم وا کر کے بات جاری رکھی۔ میں نے آپشن دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، یہ اس کی کہانی نہیں ہے، مگر افسوس وہ نہیں مانا، اور تو اور اس نے مجھے پہچان لیا، نفسیاتی بچہ۔ ہاں، اتنا قابل ہو گیا ہے کہ ماضی کے جلے پنوں کو پڑھ سکتا ہے۔ افق اور نینسی کو کھونے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی۔ فجر کے پیروں تلے زمین مزید سرک گئی، اس کی سانس بند ہونے لگی، آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ سامنے بیٹھی وہ عورت کیسے خوفناک انکشافات کر رہی تھی۔ کیا وہ ان کی موت میں ملوث تھی؟ کیا وہ… اس کے لبوں پر بمشکل سوال آیا، گلا سوکھ گیا۔ کیا افق، نینسی، کیا آپ نے انہیں مارا؟ منار نے ذرا سا سر جھٹکا، پھر ہولے سے ہنس دی۔ اس ہنسی میں خوفناک سکون تھا۔ افق میری دوست تھی، میں نے اسے نہیں مارا، بس حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ خود انجام تک پہنچ گئی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی، جیسے مزید کہنا ضروری نہ ہو۔ فجر کے حلق میں کانٹے اگائے، آواز بند گئی۔ اور نینسی؟ اس کا مرنا ضروری تھا، ورنہ رئیس اپنے دوست احمد کو کبھی نہ مارتا، اور پھر زرتاش اپنے بھائی سے نفرت کیسے کرتی؟ فجر کا دل جیسے سینے میں پھٹنے لگا، ہر لفظ، ہر جملہ اسے زمین میں دفناتا جا رہا تھا۔ یہ سب ایک جال تھا، سالوں پرانا جال۔ منار نے یہ جال برسوں سے بنا تھا، وہ واقعی عنکبوت تھی۔ صبر اس کا ہنر، انتظار اس کی عبادت تھا۔ کیا ولی جانتا تھا اس کی ماں اور نینسی کی موت میں منار کا ہاتھ تھا؟ کیا وہ یہ سب جانتا تھا؟ اگر ہاں تو وہ کیوں خاموش رہا؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ منار نے اس کی حالت دیکھ کر اور وار کیا۔ سوچو ذرا، جس لڑکے کے ساتھ تم ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہو، وہ جب بھی تمہارا چہرہ دیکھتا ہوگا، اسے کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ دل میں تم سے نفرت کرتا ہوگا، اگر نفرت نہیں کرتا تو اذیت، ہاں اذیت ضرور جھیلتا ہوگا۔ اف، تمہارا یہ چہرہ! اس کے الفاظ کانوں میں یوں اترے جیسے پگھلا ہوا سیسا، اور فجر کے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ پر افسوس، منار نے سر جھٹکا، اس نے تمہیں بتایا نہیں۔ چپ کر جائیں، وہ بمشکل بول پائی، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ پلیز چپ کر جائیں۔ منار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، فتح کی مسکراہٹ۔ تم میرا عکس ہو فجر، تم لوگوں کو بس تکلیف دے سکتی ہو، تم صرف اذیت کی وجہ ہو، اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گی، ان سب کو چھوڑ دو، اپنی اذیت سے آزاد کر دو۔ فجر نے سر جھکا لیا، اس کے آنسو اندر ہی اندر ٹپکنے لگے۔ وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر منار کے الفاظ اسے مزید کچوکے لگا رہے تھے۔ اس کے سامنے کھڑی حقیقت اس قدر بھیانک تھی کہ وہ اپنا ہی عکس دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک جیسے چہرے،
آمنے سامنے آ چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا، کون کس پر قابض ہوگا؟ کون زندہ بچے گا اور کون مات کھائے گا؟ یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر منار اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، پھر اس کے دائیں جانب جھکی۔ اس کی سانسیں فجر کو اپنے بالوں میں محسوس ہوئیں۔ وہ کالا سایہ، وہ کالا سایہ، وہ میں ہوں فجر، وہ کالا سایہ تم ہو، وہ کالا سایہ سب نکلنے والا ہے، چھوڑ دو سب کو، تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں کہوں گی۔ اس کی سرگوشیاں سانپ جیسی تھیں، سرسراتی ہوئی۔ فجر مزید جم گئی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے کہہ رہی ہوں، یا میرا ساتھ دو یا راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ پہلے ہی تم فرسودہ رشتے بنا کر میری امیدیں توڑ چکی ہو، اس لیے بہتر ہوگا سمجھ جاؤ۔ یہ تارے عنکبوت ہے، اس میں جو بھی آئے گا وہ مارا جائے گا۔ فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ رکھی تھیں، سرگوشیاں آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئیں۔ جانے کتنی دیر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ہال خالی تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ پلٹتی، کسی نے پھر سے وہ سیاہ ماسک اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ دفتر کی راہداری میں ہلچل تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ ولی اس وقت برق رفتاری سے پورا منار چھان رہا تھا۔ فجر کہیں نہیں تھی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اور تب اسے ریسپشن سے اطلاع ملی۔ سر، میڈم کچھ دیر پہلے ہی نکل گئی ہیں۔ کچھ بتایا کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اپنی پریشانی پر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، بس ایک سیاہ گاڑی آئی تھی اور وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل کسی نامعلوم اندیشے سے رک سا گیا۔ خطرے کی گھنٹیاں دماغ میں زور سے بجنے لگیں، خون جیسے رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکلا، گارڈ سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ دوبارہ اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن رابطہ ناممکن تھا۔ کہاں چلی گئی ہو فجر؟ وہ بڑبڑایا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے کھونے کا خوف حواسوں پر چھانے لگا۔ گاڑی جیسے وقت کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں، انگلیاں بار بار اسٹیئرنگ پر مٹھیاں بھینچ رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک انجانی گھبراہٹ اس کے وجود کو چاٹ رہی تھی۔ کافی مطلوبہ جگہوں پر گھومنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو ترنم ہاؤس کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ گیٹ کے قریب گاڑی روکی اور ہانپتے ہوئے اندر بڑھا۔ وہ گھر پر بھی نہیں تھی۔ وہ اندر چیک کرتے ہوئے لان میں نکل آیا۔ موبائل کان سے لگائے وہ پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا، تبھی گاڑی رکنے کی آواز ابھری۔ وہ گیٹ کی طرف لپکا۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ مگر وہ فجر نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، جیسے سانس لیتا ہوا ایک بے جان مجسمہ۔ اس کے قدم بے ربط تھے، آنکھیں خالی خلا میں گڑی ہوئی، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں جیسے پلک جھپکنے سے بھی انکاری ہوں۔ فجر؟ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، جیسے کسی آسیب سے جان چھڑانی ہو۔ اس کے قدم بے قابو، سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف لپکی اور دوڑتے دوڑتے اوپر جا پہنچی۔ فجر، رکو پلیز۔ وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر فجر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس کر پوری قوت سے بند کر دیا۔ فجر! وہ دروازے پر آ کر بے چینی سے دستک دینے لگا۔ فجر پلیز، دروازہ کھولو، خدا کے لیے۔ اندر وہ دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہچکیاں گلے میں اٹک کر اسے مزید اذیت دے رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچنے لگی، جیسے اس وجود سے چھٹکارا چاہتی ہو جب اس کا اپنا نہیں رہا تھا۔ نہیں،
یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بڑبڑائی۔ ولی نے دروازے پر ہاتھ مارے۔ فجر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ مگر اندر بیٹھے وجود کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ سب جھوٹ ہے، وہ چیخی، اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ یہ چہرہ، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر اذیت کے طوفان اٹھے، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ دروازے سے لگی نیچے گر گئی، دونوں ہاتھوں سے کانپتے ہوئے آنکھیں ڈھانپ لیں۔ فجر، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ مگر اندر فجر کے سسکنے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، اپنے وجود سے لڑ رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کھڑے ولی کے دل کو کاٹنے لگیں۔ فجر نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ رئیس کا لرزتا ہاتھ اور اس کا لمس اسے محسوس ہوا۔ وہ شخص جو اس کا گارجین تھا، جسے وہ کالا سایہ سمجھتی آئی تھی، آج پتہ چلا تھا وہ کالا سایہ رئیس اورنگزیب نہیں تھا، وہ تو منار تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی، پورا وجود جل رہا تھا اور باہر ولی کا دل ڈوبنے لگا۔ تم اکیلی نہیں ہو، سن رہی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو، دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو۔ اس کے لفظ رات کی گھمبیر خاموشی میں ڈوب گئے۔ اندر فجر کی ہچکیوں اور باہر ولی کی بے چینی نے پورے گھر کو ایک قبرستان جیسا بنا دیا۔ اب بس دروازے کی لکڑی ان دونوں کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی، اور وہ دیوار فجر کے دل کے گرد کھینچے گئے خوف اور راز کے حصار کی عکاسی کر رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ولی دیر تک اندر بیٹھی فجر کی سسکیوں کو سنتا رہا۔ جس حقیقت سے وہ ڈرتا تھا آج وہ سامنے آ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا، وہ جان گیا تھا کیا ہوا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نمی ابھری، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے سرک گیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ فجر کی گھٹی گھٹی سسکیوں میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس کی آواز پر اس کا سر جھک گیا۔ حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ وہ نظریں ملانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی اذیت بھری آواز اس کے اندر تک اتر گئی، اور پھر اس کی سوچیں دھیرے دھیرے اسے ماضی کے اس لمحے میں لے گئیں۔ یہ سب تبھی شروع ہوا تھا جب فجر پر منار فیشنز میں جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو کیس بند کر دیا گیا، مگر ولی کے لیے وہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ دراصل حملہ آور ایک افغانی تھا۔ ایسے کئی افغانی پاکستان میں بغیر شناخت کے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ خاص نہیں۔ یہ کہہ کر سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ اور پھر رانیہ والا حادثہ، سب جیسے ایک کڑی سے جڑے تھے۔ وہ سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر چند مہینے پہلے جب وہ عروضہ کے ساتھ اس مشن پر کام کر رہا تھا، تب اسے اس افغان کا خیال آیا۔ اس نے فجر کا بیان بار بار پڑھا، اس کے لفظوں کو دل میں دہراتا رہا، اور پھر ایک جگہ اس کی نظر رکی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ حملہ آور سے ایک عجیب سی مہک آئی تھی، جیسے کوئی صنعتی کلینر یا کیمیکل کی۔ یہ لفظ ولی کے دماغ میں دستک دیتے رہے۔ اس نے اپنے تئیں پھر سے جاننے کی کوشش کی، اور چند دن کے بعد جب مقتول کے کپڑوں کو اس نے ذاتی طور پر جانچنے کا موقع پایا تو وہی مخصوص مہک واقعی موجود تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر واضح ہو گیا۔ یہ مہک بلا وجہ نہیں تھی۔ اس نے جنید کے ساتھ مل کر اپنی تحقیق بڑھائی، اور پھر اسے وہ خفیہ نکتہ ہاتھ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ مہک، یہ کیمیکل پاکستان میں عام نہیں تھا، بلکہ یہ خاص قسم کا کلینر تھا جو صرف اور صرف لکس فیشنز میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کیمیکل خاص طور پر لگژری چمڑے کی دھلائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ چمڑا لکس کے ایک لگژری بیگز کی کلیکشن میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، مگر جب اس نے مزید کھوج لگائی تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ لکس کی فیکٹریوں میں زیادہ تر مزدور افغانی تھے، ان تک پہنچنا سونیا کے لیے ناممکن نہ تھا۔ اب وہ جان گیا تھا، یہ محض ایک حادثہ نہیں، یہ ایک منصوبہ بند حملہ تھا۔
اور اس کے دھاگے کہیں نہ کہیں سونیا سلطان تک جا رہے تھے، اور سونیا کے پاس فجر کو مروانے کی کئی وجوہات تھیں، اور انہی وجوہات اور ثبوتوں کے ساتھ وہ ایک رات سونیا سلطان کے گھر پہنچ گیا۔ رئیس اورنگزیب کا بھانجا، کیا میں جان سکتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے ازلی انداز میں بولی، البتہ اندر کہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ آپ نے فجر معراج پر جان لیوا حملہ کروایا، کیوں؟ فائل میز پر پٹکی۔ سونیا نے پلکیں جھپکیں، اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مگر میں جانتا ہوں آپ اکیلی نہیں کر سکتی، تو بتائیں کس کے کہنے پر کر رہی ہیں یہ سب؟ سونیا کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ڈگمگائیں، مگر وہ فوراً غرائی۔ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر جس نے کیا ہے وہ کون ہے؟ اگر یہ کیمیکل والا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ سونیا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، ایک لمحے کو اس کی مضبوطی ٹوٹ گئی۔ اس کی اتنی محتاطی، اتنی باریکی سے اٹھائے گئے قدم سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پولیس نہیں ڈھونڈ پائی تھی، مگر وہ اس تک کیسے پہنچ گیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جسے چاہو ثبوت دو، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس کا ہے؟ اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ یہ لفظ ابھی ہوا میں تیر رہے تھے کہ اچانک ایک اور آواز کمرے کے خاموش حصے میں ابھری۔ میرا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر دائیں جانب رخ موڑا، اور وہاں پردوں کی اوٹ سے ایک نسوانی سراپا نمودار ہوا۔ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی وہ روشنی میں آئی۔ ولی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فجر؟ نہیں، یہ فجر نہیں تھی۔ ہاں، پر یہ اس کی ہمشکل تھی۔ وہی چہرہ، وہی نقوش، مگر آنکھوں میں پراسرار روشنی، بدن میں عجیب سا روب۔ وہ ساکت رہ گیا، جیسے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو، جیسے ایک خواب اور حقیقت کی لکیر دھندلا گئی ہو۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ سونیا کی آنکھیں کچھ حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے کھل گئیں، اور ولی وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھاری پردے، دبیس قالین اور کونے میں جلتا ایک لیمپ، اس کی مدھم روشنی میں سب کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ ولی کی نظریں سامنے کھڑی عورت پر جم گئیں، اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ عورت، وہ حلیہ، وہ سفید لباس جس کی پاکیزگی میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا، وہی سیاہ گھنگریالے بال جو شانوں پر یوں بکھرے تھے جیسے رات کی تاریکی نے بدن کا احاطہ کر لیا ہو، اور وہی ہائی ہیلز جس کی ٹک ٹک نے برسوں اس کے ذہن کو لہو لہان کیا تھا۔ اس کے قدم زمین سے جکڑ گئے، اس کا سانس پھنس گیا، یوں جیسے وقت الٹا بہنے لگا ہو۔ وہ دن کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ لٹکتی ہوئی افق کی لاش، اور ٹک ٹک ٹک، ہیلز کی آواز جیسے کمرے کی دیواروں کو کاٹتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے ننھے دل میں یہ آواز کسی شگون بد سے کم نہ تھی۔ یہ سب اس کے دل پر ایسے داغ بن کر ثبت ہو گیا تھا کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ جب بھی ہیلز کی ٹک ٹک سنتا کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ وہ کئی سال اس آواز سے خوفزدہ رہا۔ کئی سال وہ گھنگریالے بالوں والی عورت، وہ جس کا چہرہ ہمیشہ اس کی یادداشت میں دھندلا رہا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس عورت کو تلاشنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اسے نہیں ملی، اور آج وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ وہی حلیہ، وہی ہیلز، وہی مہیب فضا۔ اس کے ہونٹ کپکپا اٹھے۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ منار چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ گردن ایک جانب گرائے، عجیب جلال اور تمسخر کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولی،
اس چہرے کو روز دیکھتے ہو، پہچاننا مشکل کہاں؟ منار معراج کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ولی کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، آنکھیں شعلہ بار تھیں، مگر اندر خوف اور اذیت ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ تم وہاں تھیں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ جب میری ماں نے خودکشی کی تھی تم وہاں تھیں؟ منار کی مسکراہٹ لمحے بھر کو سمٹ گئی، اس کی پلکیں جھپکیں جیسے وہ یہ اعتراف سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ولی کی یادوں میں دفن چہرہ یک لخت واضح ہو گیا تھا، وہی عورت، وہی ہیلز، وہی سایہ۔ اوہ، تو نفسیاتی بچے کی یادداشت واپس آ رہی ہے، دلچسپ۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ لہجے میں ضبط کی انتہا تھی، آنکھوں میں برسوں کا دکھ، جلتی ہوئی نفرت اور ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ منار نے آہستہ سے گردن اٹھائی۔ جواب بہت سادہ ہے، مگر میں تمہیں دینا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے پہلو سے گزری، اس کی خوشبو اور وجود کی ٹھنڈک نے ولی کے دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ جا کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ظالم ملکہ جیسا تھا۔ وہ وہیں جمع رہا، سر میں عجیب سا درد اٹھا تھا، عجیب سا کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا، افق کی جھولتی لاش، ایک کونے میں سسکتا بچہ اور رائٹنگ ٹیبل کے قریب کھڑی منار۔ وہ ڈائری کے سامنے کھڑی تھی، اس نے ڈائری سے وہ چند صفحے پھاڑ لیے تھے جس میں اس کا ذکر تھا، اس کے زندہ ہونے کا۔ وہ وہاں اس روز ڈائری سے وہ ثبوت مٹانے آئی تھی۔ آج سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ولی نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور پھر چند لمحوں بعد پلٹا اور الجھی ہوئی حیرانی سے منار کو گھورا۔ مجھے جاننا ہے، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ منار نے اس کی طرف دیکھا اور لبوں پر تمسخر ابھرا۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے ولیم جوزف، تم محض ایک معمولی پیادے تھے جس کا کھیل ختم ہوا، تو بہتر ہوگا واپس چلے جاؤ۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نشان زدہ چہرے والے شخص کی ہنسی گونجی، مگر یہ ہنسی استہزائیہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ جس دن بگ بی کو پتا چلا کہ آپ زندہ ہیں، جانتی ہیں کیا ہوگا؟ وہ ہنس رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ منار نے گردن اٹھائی، آنکھوں میں عجیب سا غرور۔ کیا واقعی یہ سب دیکھنے کے بعد بھی؟ اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا، انگلیوں کی جنبش سے ایک ویڈیو کھولی اور اسکرین ولی کے سامنے کر دی۔ منظر واضح ہوا، ہسپتال کا کمرہ، فجر اور پھر برہان گردیزی۔ آخر میں وہ لرزتا ہوا لمحہ، برہان کی گردن پر چاقو پھیرتی منار، نہیں، فجر۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، آواز کپ کپ آ گئی، یہ فجر نہیں ہے۔ منار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، لیکن کون مانے گا؟ اس نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے وجود سے خطرے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ولی کے ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بن گئے۔ سامنے بیٹھی عورت بہت خطرناک تھی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ فجر، یعنی تمہاری بیوی، اس قتل کے کیس میں اندر نہ جائے، تو میں تمہیں مشورہ دوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے اور نہ کبھی تھی۔ اس کی آواز زہر سے لبریز تھی۔ یہ سنتے ہی نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ اس لمحے اس نے اپنے آپ کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا۔ منظر پلٹ گیا اور وہ حال میں واپس لوٹ آیا، دروازے کے ساتھ بیٹھا، اندر سے آتی فجر کی گھٹی گھٹی چیخیں سنتا رہا۔ اس کا سر مزید جھک گیا، رگوں پہ میں اذیت اتر گئی۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ فجر کی ٹوٹی ہوئی چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ سب جانتے ہوئے اس نے یہ شادی کیوں کی؟ ولی کی آنکھوں سے لاوا بہہ نکلا، اس کے دل میں خنجر پیوست ہو گیا۔
جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی کی ماں نے اس سے افق اور نینسی کو چھین لیا۔ رئیس ٹھیک ہی تو کہتا تھا، وہ دشمن تھی، مگر دشمن بھی جان سے پیاری۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف مر چکی دو عورتیں۔ اس روز وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سچ بہت زہریلے ہوتے ہیں، اور اس زہریلے سچ نے اسے بہت تڑپایا تھا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا، جس کے لیے وہ 7 سمندر پار آیا تھا اسے کیسے چھوڑ دیتا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ منار کا چہرہ تھا، مگر وہ الگ تھی، وہ مختلف تھی۔ اس کی روح منار جیسی نہیں تھی، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فجر سے دوبارہ شادی کی، اسے اپنایا۔ منار کی وارننگز کے باوجود وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہا، اپنے تئیں کوشش کرتا رہا اس کی کمزوری ڈھونڈنے کی۔ صرف وہ جانتا تھا عروزہ کی موت میں بھی منار کا ہاتھ تھا، مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ راز بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ دروازے کے ساتھ بیٹھے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اندر فجر ٹوٹ رہی تھی اور باہر وہ۔ اتنی اذیت اندر لیے آخر وہ زندہ کیسے تھا؟ فجر بس یہی بات سہ نہیں پا رہی تھی۔ میری اپنی ماں، اس کی ہچکیوں میں بھیگی آواز نکلی۔ آنکھوں کے سامنے رئیس کی سرد اور نفرت بھری نظریں گھوم رہی تھیں۔ وہ نظریں جو برسوں پہلے اسے بے وجہ لگتی تھیں، آج سب کچھ واضح تھا۔ نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ وہ چہرہ جس نے رئیس کی زندگی تباہ کی، وہ اس کی اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ پھر ولی کا خیال آیا، افق کے گلے میں لٹکی رسی، نینسی کی چپ چاپ لاش، اور ان سب کے عقب میں ایک عورت کا سایہ، سفید لباس، گھونگھریالے بال، ہیلز کی ٹک ٹک۔ وہ عورت اور کوئی نہیں، اس کی اپنی ماں تھی۔ اس کی زندگی کے 2 اہم مرد اس عورت کے ڈسے ہوئے تھے جس کی پرچھائی وہ خود تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ظلم کیا، تم نے ایسا کیوں کیا ولی؟ اس کے سوال کھلے خلا میں گونج رہے تھے، مگر جواب دینے والا خاموش تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر کانپتی رہی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر بیٹھا ولی مزید جھک گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹے اور سر ان پر رکھ دیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اندر جو عورت ٹوٹ رہی تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی، مگر اس کا دکھ کسی اور درجے کا تھا۔ وہ میری ماں ہے، میں اس کی ہم شکل ہوں۔ یہ چہرہ ہمیشہ ایک لعنت رہا، ایک قرض، لیکن یہ اتنا بڑا قرض ہو سکتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ باہر بیٹھے ولی کے اندر ایک طوفان برپا ہوا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر اپنے آنسو اندر ہی اندر نگل لیے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ولی؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر روز تمہیں یہ چہرہ نظر آتا رہا، اس چہرے سے جڑی وہ عورت جس نے تمہاری ماں کو چھین لیا، نینسی کو مار دیا۔ تم کیسے جیتے رہے میرے ساتھ؟ تم کیسے برداشت کرتے رہے؟ وہ اپنے ہی سوالات میں گھٹتی جا رہی تھی۔ ولی کے کانپتے لب حرکت میں آئے، مگر وہ اب بھی بولنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں چہرے کے لیے کبھی نہیں چاہا فجر، میں نے تمہیں تمہارے لیے چاہا۔ تم منار نہیں ہو، تم میرا سب کچھ ہو، تم میرا سکون ہو، میرا انعام ہو۔ یہ چہرہ میری سزا ہے، میں خود اپنے وجود کی مجرم ہوں۔ وہ سسک اٹھی۔ ولی کے دل میں کٹتے ہوئے کانٹے چبھ گئے۔ وہ دروازے کے ساتھ ماتھا ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے بولا، تم فجر ہو، میری فجر، اور یہی کافی ہے۔ کمرے کے اندر فجر کی ہچکیوں کی آواز دروازے کے پار تک آ رہی تھی۔ ولی نے کانپتے ہاتھ سے دستک دی، مگر پھر دھیرے سے دروازے سے لگ کر بولا، آواز رندھی ہوئی تھی، فجر، بس ایک بار دروازہ کھول دو۔ اندر سے لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی اور پھر اس کی بھررائی آواز سنائی دی،
تاکہ تمہیں پھر سے یہ چہرہ دیکھ کر مرنا پڑے، تاکہ تمہیں یاد آتا رہے کہ تمہاری ماں کو کس نے چھینا، نینسی کو کس نے مارا۔ یہ چہرہ لعنت ہے ولی، لعنت۔ آج اسے پہلی بار اپنے ملعون ہونے سے اتنی شدید نفرت ہوئی تھی۔ نہیں، لعنت تم نہیں ہو، لعنت وہ تھی جو یہ سب کر گئی۔ تم میری دعا ہو، میرا حاصل ہو، تم منار نہیں ہو، تم فجر ہو، تم جانتی ہو۔ فجر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان ڈھانپ لیے۔ تمہیں روز دکھ نہیں ہوتا، تمہیں روز جلنا نہیں پڑتا۔ یہ چہرہ دیکھ کر کیا تمہیں اپنی ماں کی رسی پر جھولتی لاش یاد نہیں آتی؟ کیا نینسی کی خاموش آنکھیں نہیں دکھتی؟ بتاؤ ولی، کیوں برداشت کرتے رہے؟ کیوں؟ کاش وہ جانتی۔ اس کے سوال ولی کو مزید تڑپا رہے تھے۔ ہاں، دکھتا ہے، ہر روز، ہر لمحہ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چہرہ تمہارا ہے اور تمہارے ساتھ میری زندگی جڑی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی چہرے کے لیے نہیں چاہا، میں نے تمہیں تمہاری ذات کے لیے چاہا، وہ ذات جس نے مجھے زمین پر رکھا، ورنہ میں پتہ نہیں کیا بن چکا ہوتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، جبڑے بھینچ گئے۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کہا کہ میری ماں نے تمہاری دنیا اجاڑ دی تھی؟ کیوں چپ رہے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تمہیں حقیقت بتا کر تمہیں خود سے نفرت نہیں کروانا چاہتا تھا فجر۔ تم میری کمزوری نہیں ہو، تم میرا سہارا ہو، میں کیسے تمہیں چھوڑ دیتا؟ دونوں طرف خاموشی گہری ہو گئی، صرف آنسوؤں کی نمی اور سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے کہا، دروازہ کھولو فجر۔ خاموشی گہری رہی اور اس طرف فجر کی سسکیاں اور ولی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کلک کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ وہ دروازے کے پیچھے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے ساری دنیا سے چھپنا چاہتی ہو۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد لالی اور وجود تھکن و اذیت سے چور۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ گیا، دونوں گھٹنے زمین پر ٹکائے اس کے قریب بیٹھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر کر کانٹے بھر دیے ہوں۔ ہے فجر، اس کی آواز رند گئی۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام بیٹھا۔ فجر نے پلکیں بھاری بوجھ کے ساتھ اٹھائیں، آنکھیں سرخ تھیں، ضبط کے دامن میں الجھی ہوئی۔ ان آنکھوں میں درد، اذیت، پچھتاوا اور شرمندگی کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ ولی کی نگاہوں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، مگر آج ان میں روشنی نہیں، صرف ٹوٹ پھوٹ کا ملبہ تھا۔ فجر کے لب ہولے سے کانپے مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کے چہرے پر کئی لکیریں کھینچ دی تھیں۔ آخر میں کس سے معافی مانگوں گی؟ اس کی آواز درد میں بجھے خنجر کی طرح نکلی۔ کس سے؟ اپنی ماں کے گناہوں کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، نینسی کے لیے، بگ بی کے لیے، کس سے معافی مانگوں؟ ولی نے بے ساختہ سر جھٹکا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، رویا مت کرو فجر، تم روتی ہو تو میری دعائیں رکنے لگتی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے نرم، اتنے پگھلا دینے والے تھے کہ فجر کا ضبط پھر سے بکھر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے زور سے رو پڑی۔ ولی نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر مزید آگے بڑھا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے، جیسے ساری دنیا سے بچا لینا چاہتا ہو۔ تمہیں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں واقعی ملعون ہوں۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ولی کے وجود میں جذب ہونے لگے۔ تو پھر میں وہ گواہ ہوں جس نے ملعون میں رحمت دیکھی۔ وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، میں گناہ ہوں، شرمندگی ہوں۔ کھٹی کھٹی سسکیاں اس کے وجود سے اٹھ رہی تھیں۔ پھر میں وہ شخص ہوں جس نے پہلی بار کسی گناہ سے محبت کی۔ میں ہر رشتے کے لیے زہر ہوں،
میں نے سب نگل لیا۔ نہیں، تم وہ ہو جسے اللہ نے سب سے محفوظ کر لیا۔ میں اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا سکتی۔ تو میری آنکھوں میں دیکھا کرو نا، وہاں تم کبھی گناہ گار نہیں ہو۔ وہ اپنی ہر بے یقینی کو باہر نکال رہی تھی اور وہ ہر بے یقینی پر یقین کی مہر لگا رہا تھا۔ میں سب برباد کر دوں گی ولی، میں بربادی ہوں۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے، وہ اس تکلیف سے آزادی پالے جو اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے ہوتی ہوگی۔ تم وہی ہو جسے میں مانگ کر لایا ہوں، اور دعا کبھی بربادی نہیں ہوتی۔ میرے نام کے ساتھ زخم جڑے ہیں۔ میں مرہم ہوں فجر، ان زخموں پر بھی، تمہارے نام پر بھی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی اسے تھامے ہوئے تھے۔ لوگ میرے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ ماضی کے ہر دکھ کو یاد کر رہی تھی جہاں لوگوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ پھر میں وہ شخص ہوں جس نے تمہارے نام پر سکون پایا ہے۔ سب نے مجھے رد کر دیا ولی، میری ماں نے بھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تمہیں وہاں قبول کیا جہاں تم نے خود کو رد کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں پیوست کیے اسے دیکھے گئی۔ میں بہت مشکل ہوں، تم میری آسانی ہو فجر۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ فجر کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، جلتے سلگتے وجود کے اندر سکون کی حدت سی اتر گئی۔ میں بہت کچھ نہیں کہہ پاتی۔ وہ خوفزدہ تھی، وہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر پاتی تھی۔ تمہارے ہونے سے سب کہا جاتا ہے، تمہاری موجودگی چیخ چیخ کر بولتی ہے۔ اس نے فجر کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا لیا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میں تمہارے جیسا صبر نہیں رکھتی، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تاکہ تمہیں صبر نہ کرنا پڑے۔ اس کی جانب رخ کرتے کہا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر تھا۔ لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ زیادہ دیر سہ نہیں پاتے۔ میں تمہارے خالی پن میں بھی تمہارے ساتھ ٹھہرا رہوں گا۔ فجر کا ایک ایک خدشہ اور ولی کا ایک ایک یقین وقت کے ان لمحوں کو دائمی بنا رہا تھا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ حلق میں اتری اذیت کو پیتے اس نے بمشکل کہا، کیونکہ تم میری دعا ہو، اور دعائیں نہ مرتی ہیں اور نہ تنہا چھوڑی جاتی ہیں۔ وہ اپنی اذیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولی کے کلون کی مہک، اس کی موجودگی دھیرے دھیرے اسے پرسکون کرنے لگی، اسے حواسوں میں لانے لگی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ ولی نے ایک نظر اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ خوف سے نیلے پڑ رہے تھے۔ تمہیں چاہنا آسان نہیں تھا، مگر تمہیں چھوڑ دینا یہ کبھی ممکن نہیں۔ فجر نے چند لمحے اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو، پھر اسے، اور پھر منار کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ تمہیں مار ڈالیں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ فجر، ادھر دیکھو، میری طرف۔ وہ اس کا خوف محسوس کر سکتا تھا۔ فجر نے بمشکل نظریں اٹھائیں۔ میں نے کہا تھا، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ فجر نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر بے فکر رہو۔ اگر میں تمہارے لیے جوزف پیٹرسن اور رئیس اورنگزیب کا سامنا کر سکتا ہوں تو منار میراج سے بھی لڑ لوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بس سر ہلا رہی تھی، مگر اندر کہیں خوف ڈیرے ڈال کر بیٹھ چکا تھا۔ رات کی تاریکی اور گہری ہو چکی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ بھی جیسے تھم گئی۔ کمرے میں ایک بھاری شمعدان کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس سے دیواروں پر عجیب و غریب سائے رقصاں تھے۔
اس نے کاؤنٹر پر رکھے گلاس میں سرخ رنگ کا مشروب انڈیلا، آنکھوں میں اسی مشروب جیسا زہر اور چہرے پر اطمینان تھا۔ جیسے ہی اس نے مشروب کی بوتل واپس رکھی، عقب سے آواز ابھری، میں نے بہت سی بلائیں دیکھی ہیں لیکن تم سے بڑی بلا نہیں دیکھی منار۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی عورت تعریف کے انداز میں بولی، اس کی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور تعریف بھی تھی۔ یہ سنتے ہی منار کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری اور وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ محض ہونٹوں تک محدود نہیں تھی، اس میں ایک طنزیہ غرور، ایک سرد فاتحانہ انداز چھپا تھا۔ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں بلائیں ہی زندہ رہ سکتی ہیں۔ اس نے کاؤنٹر پر رکھے دونوں گلاس اٹھائے اور آہستگی سے صوفے کی جانب بڑھی۔ ایک گلاس اس عورت کے سامنے میز پر رکھ دیا، جبکہ دوسرا اپنے ہاتھ میں تھامے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ انداز ایک ظالم ملکہ جیسا تھا۔ اور ان تمام بلاؤں کو کھانے کے بعد ملکہ جیسا تھا اور ان تمام بلاؤں کو کھانے کے بعد تم ملکہ بن چکی ہو۔ سامنے بیٹھی عورت نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ منار نے بس ابرو اچکائی جیسے تعریف وصول کی ہو اور ہاتھ میں تھاما مشروب اپنے لبوں سے لگایا جیسے وہ فتح کا جام ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن تم نے اس جہنم میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ماں نہیں ہوں روشنا، میں وہ للت ہوں جس نے کسی جنت کو قبول نہ کیا۔ لہجہ پراسرار تھا۔ روشنا نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حوالہ کہاں سے آیا تھا۔ قدیم کہانیوں میں للت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے جنت اور آدم دونوں کو چھوڑ کر اپنی خود مختار زندگی کا انتخاب کیا۔ وہ محبت، جذبات اور رشتے سے آزاد تھی اور منار نے اپنی ذات کو اسی کردار میں ڈھال لیا تھا۔ تو اب کیا لگتا ہے فجر کیا کرے گی؟ اندھیرے میں بیٹھی میڈم روشنا کا وجود اب واضح ہو گیا۔ منار نے لمبی سانس لی اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہی تو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خود کو سب سے کاٹ لے گی اور اس کی آخری پناہ گاہ میں ہوں گی۔ اور اگر وہ نہ مانی، میرے پاس اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ اس کے چہرے پر خوفناک اطمینان ابھرا۔ اسے یا تو راستے سے ہٹنا ہوگا یا پھر میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے رئیس اورنگزیب کے ساتھ جیسے تعلقات ہیں وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میڈم روشنا کے لہجے میں تفکر ابھرا۔ دیکھتے ہیں کون کس کو چھوڑتا ہے۔ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ اور رئیس، اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ رئیس کا نام آتے ہی پہلے منار کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھرے جو دھیرے دھیرے دلچسپی میں ڈھل گئے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے میڈم روشنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ یہی کہ تم اس سے obsessed ہو، ورنہ کوئی 26 سال کسی ایک شخص سے اتنی نفرت نہیں کر سکتا۔ منار چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ چہرہ سپاٹ تھا اور پھر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ پیچھے صوفے سے پشت ٹکاتے وہ اب بالوں کی ایک الٹ کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نفرت کہ تم نے پوری زندگی لٹا دی؟ وہ گہری نظروں سے منار کو دیکھ رہی تھیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ محبت یا نفرت جب حد سے بڑھ جائے تو obsession بن جاتی ہے۔ میں نے 26 سال صرف اسے یاد رکھا، اپنے انتقام کو مرنے نہیں دیا۔ اگر یہ obsession ہے تو پھر میں اس سے obsessed ہوں۔ اور اس نے بھی 26 سال لٹائے ہیں تم پر، اس کا کیا؟ اسے محبت نہیں گلٹ کہتے ہیں، ورنہ وہ میرا پورٹریٹ اتار کر فجر کا نہ لگاتا۔ اسے مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ فجر بھی تو تمہاری ہم شکل ہے، تمہیں نہیں لگتا اس نے پھر سے تم سے ہی محبت کر لی؟ اب کی بار منار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سرد تاثرات نے لے لی۔ آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی ابھر آئیں۔
وہ اس تکلیف میں ہمیشہ جیے گا، یہ چہرہ کبھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر چھوڑو، پلان ڈسکس کرتے ہیں۔ بات پلٹ دی۔ وہ دونوں اب اپنے کسی منصوبے پر بات کر رہی تھیں جہاں ہر لفظ ایک ہتھیار تھا اور ہر خاموشی ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ۔ منار کے چہرے پر آنے والا غرور اور میڈم رشنا کے چہرے پر چھا جانے والی دلچسپی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگلا قدم ان کے لیے بہت اہم تھا۔